बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम द लास्ट जर्नी में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी सफ़र मदीना से करबला तक। व्यूअर्स, हमने देखा कि किस तरह से ये नूरानी काफ़िला एक मंजिल के बाद दूसरी मंजिल तय कर मदीना से लेकर अब उज़ैबुल हिजानात तक पहुँच चुका है। 28 ज़िलहज का रोज़ है। अब आइए देखते हैं ये काफ़िला आगे कौन सी मंजिल तय करता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की किससे मुलाकात होती है और ये मुलाकात किस तरह हमारे और आपके लिए एक दर्सगाह बनती है। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर नीलम वकील का। सिस्टर सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह ये इलाही कारवां उज़ैबुल हिजानात तक पहुंच चुका है। 28 ज़िलहज का रोज़ है। हम अक्सर मजलिसों में सुनते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कारवां 2 मुहर्रम को करबला पहुंचता है। तो अगर अब हम बात करें अगली मंजिल की, तो ये अगली मंजिल कौन सी थी और क्या इमाम की यहाँ भी किसी से मुलाकात हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की हम्द व सना और उसकी दी हुई तौफीक से हम आगाज़ करते कि अल्लाह ने हमको मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की इस सफ़र पे गुफ्तगू करने की और उससे कुछ दर्स लेने की तौफीक इनायत की। बिल्कुल। तो बस इमाम का ये इलाही कारवां 29 ज़िलहज को उज़ैबुल हिजानात से निकलकर 29 ज़िलहज को कुतकुताना नाम की जगह पर पहुंचता है। कुतकुताना इज़ अराउंड 22 किलोमीटर्स फ्रॉम रुहैमा। ओके। और यहाँ से फिर ये काफ़िला और आगे बढ़ता है और यहाँ पर नेक्स्ट मंजिल है कसरे बनी मुकातिल। ये इराक में दाखिल हो चुके चुके हैं। कूफे से इमाम ने डाइवर्जन ले लिया है। अब ये कूफे के रास्ता नहीं है, ये कोई और तरफ का रास्ता है जी। तो कुतकुताना से 29 ज़िलहज इमाम पहुँचते हैं और वहाँ से कसरे बनी मुकातिल पर इमाम 29 या ज़्यादा यानी जो फेमस मशहूर रिवायत वो है कि ये फर्स्ट मुहर्रमुल हराम को कसरे बनी मुकातिल पर पहुंच जाते हैं। जी। तो जब ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर भी क्या इमाम की किसी से मुलाकात हुई? क्या इमाम को किसी ने पहचाना या मदद की? हाँ, यहाँ पर भी इमाम की मुलाकात कुछ लोगों से हुई है। जैसे इस मंजिल पर इमाम को उमरो इब्ने कैस नाम का एक शख्स मिलता है और उसका कज़िन होता है और ये दोनों भी ट्रैवलिंग में हैं। जी। यानी ये जो हम पूरी इमाम के जो सफ़र देख रहे हैं इसमें हमने 2 तरह के इमाम को मुलाकात करने वाले लोग देखे। एक वो लोग थे कि जो वहाँ के रहने वाले थे और एक वो लोग थे जो ऑन द वे थे या जा रहे थे या आ रहे थे, खुद सफ़र कर रहे थे। खुद सफ़र पर थे और रास्ते में मौला से मुलाकात होती थी, थोड़ी बात होती थी और फिर या जॉइंट होते थे या इमाम को छोड़कर चले जाते थे। तो ये उमरो इब्ने कैस और उसका चचाजाद, उसका कज़िन ब्रदर भी साथ में था, ये भी मुसाफिर थे और मौला से मुलाकात हुई और विथ सम बेसिक कॉन्वर्सेशन, कुछ गुफ्तगू के बाद इसके कज़िन ने, उमरो के कज़िन ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला आपके रीशे मुबारक कितनी डार्क है, आपकी दाढ़ी कितनी सियाह है। यानी इमाम अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी इतनी हसीन थी, इतना इमाम का जो लुक था अट्रैक्टिव कि जो भी इमाम से मिलता था उनके लुक्स के ऊपर सवाल, यानी इस सफ़र में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सवाल किया था अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सन। तो इसने भी यही सवाल किया और मौला ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने खिजाब किया हुआ है, तो इट्स नॉट द नेचुरल कलर, अब मैं ज़ईफ़ हो गया हूँ और ये मैंने खिजाब किया है। बट ये क्वेश्चन अपने आप में बता रहा है कि रिलेशंस वर सो इनफॉर्मल, यानी या ये कह सकते कि मौला हर एक से कितनी मोहब्बत से पेश आते थे, कितनी फ्रेंडली बात करते थे। अक्सर लोग हिचकिचाते हैं बात करने के लिए। जब आप किसी पर्सनालिटी से बात करो तो हम 10 बार सोचते हैं कि मैं सवाल करूं या नहीं करूं, मैं पूछूं, बुरा तो नहीं लग जाएगा। एग्जैक्टली, राइट। लेकिन यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत आसानी से लोग अपनी बातें कर पा रहे हैं। इमाम को, हाँ, यानी उनके पर्सनल क्वेश्चंस भी उनसे बड़ी आसानी से कर लेते, तो इमाम का फ्रेंडली नेचर यहाँ पे समझ में आता है। और फिर इसके बाद मौला ने, अब बिकॉज एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुका था, तो इमाम ने फिर अपना मकसद बयान किया, अपना सफ़र बयान किया और मौला ने कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे
فار دس ریزن مین ہدف امپورٹنٹ ہے. مولا نے وہ ساری باتیں بیان کی اور مولا نے کہا کہ اب مجھے ضرورت ہے تو کیا تم میری مدد کرو گے, میرے آرمی میں شریک ہو جاؤ گے. تو عمرو ابن قیس نے کہا کہ مولا آئی ایم سوری, میں نہیں آ سکتا. کوئی وجہ رہی ہوگی؟ اس نے یہ ریزن بتایا کہ مولا میں بال بچے والا آدمی ہوں, اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. اور سیکنڈ ریزن اس کا یہ بھی تھا کہ مولا میرے پاس کچھ امانتیں ہیں. جیسے یہ سیم ریزن اس کے کزن بردر نے بھی دیا کہ مولا ہمارے پاس کچھ امانتیں ہیں, یعنی ہم آلریڈی مسافر ہیں. جی, ہم جناب ترما کے واقعے میں بھی یہی دیکھ سکتے تھے کہ ان کے پاس بھی چند امانتیں تھیں جو وہ پہنچانا چاہتے تھے. کچھ ڈفرینس ہے. جناب ترما اپنے قبیلے والوں کا سامان اور ان کی بیسک نیسیسٹیز, ان کی ضرورت کا سامان لے جا رہے تھے. اور یہاں پہ آپ ایسے کہہ سکتے ہو کہ وین آئی ایم ٹریولنگ, میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہوں تو کوئی خط دیتا ہے, کوئی کچھ سامان دیتا ہے کہ ہمارے رشتے دار کو پہنچا دینا. تو یہ امانتیں تھی. جی, اور ان دونوں بھائیوں کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو ہم بال بچے والے اور ہم کو شیور ہے کہ آپ بچو گے نہیں, کیونکہ سب کو آلموسٹ ابھی تک یہ بات اسپریڈ ہو چکی تھی کہ امام حسین آ رہے, ابن زیاد نے کوفے پہ قبضہ کر لیا ہے. تو کہا مولا ہم کو جب موت سامنے نظر آ رہی ہے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, اور اسپیشلی ان امانتوں کا کیا ہوگا. اینڈ دس سیکنڈ ریزن واز سم واٹ ویلڈ, یعنی امام خود بھی یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں, اگر تمہارے پاس امانت ہے تو تم پہلے امانتوں کو پہنچا دو. یعنی یہاں سے یہ ایک پیغام ہم لے سکتے ہیں کہ امانت دار ہونا کتنا ضروری ہے. ہاں, امانت میں خائن نہ ہونا. یعنی ویسے بھی یہاں پہ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے. جیسے ہم نے ایک اور چیز لاسٹ ٹائم دیکھی تھی نا کہ مولا کہتے کہ کسی سے وعدہ خلافی نہ کرو. رائٹ. ایون دو دا پرسن از نان مسلم, مگر تم مشرکوں سے بھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنا, چاہے کوئی بھی سامنے کیوں نہ ہو. اٹ کوڈ بی یور ورسٹ اینیمی, تمہارا دشمن ہے یا کوئی بھی ہے, نان مسلم ہے, کافر ہے, مگر ایک مسلمان اگر ہے, ہمارا ماننے والا ہے, تو وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ ایک اور حدیث ذہن میں آ رہی ہے. امام علی ابن الحسین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اگر میرے بابا حسین کا قاتل, وہ تلوار جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا تھا, اگر وہ بھی میرے پاس امانت کے طور پہ رکھے نا, تو میں اپنے بابا کے قاتل کی امانت بھی بڑی محفوظ رکھوں گا اور اس کو لوٹا دوں گا. یعنی کتنا بڑا پیغام ہم اس جرنی میں اس ایپیسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ امانت دار ہونا کس قدر ضروری ہے, اور امام نے کتنا ایمفسائز کیا ہے اس چیز پر. بہت امپورٹنٹ ہے یہ سفر امام حسین کا جو ہم لے رہے, دیٹ از ہسٹری, بٹ وی کین کنیکٹ اٹ وتھ فیوچر, اینڈ فیوچر میں ہم اپنی آخرت سے بھی کنیکٹ کر سکتے, بیکاز پل صراط پر بھی حقوق الناس کا اسٹاپ ہوگا. تو اس منزل پر ہم کو جواب دینا ہے کہ تم نمازی تھے, روزے دار تھے, حاجی تھے, سب تھے, بٹ کیا تم نے امانت پہنچا دی تھی یا حقوق الناس ادا کیا تھا. تو یہ سفر ہم کو ہمارے آخرت کے سفر سے کنیکٹ کر سکتا ہے. ہاں, اور اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو لوگ امانتیں رکھ بھی لیتے ہیں. اگر مثلاً بات کریں ہم قرض وغیرہ کی, تو لوگ اکثر لے لیتے ہیں, لیکن جب چکانے کی بات آتی ہے تو کافی بار پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس سفر سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کسی کی امانت رکھنا, یا کسی نے آپ کو کچھ کہیں پہنچانے کہا ہے, تو یہ کس قدر ضروری ہے, اور امام نے کتنا زیادہ زور دیا ہے اس چیز. امام نے کافی ایمفیسائز کیا. اور جیسے آپ نے بتایا نا کہ قرض لینا مگر ادائیگی نہ کرنا, تو اگر یہ پہلے سے ایل انٹینشن تھا تو یہ چور میں شمار ہوتا ہے. بالکل. اور چور کبھی امام زمان کا ناصر و مددگار نہیں ہو سکتا. بالکل. ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس جرنی میں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم بال بچے والے ہیں, ہمارے بچے ہمارا انتظار کر رہے, تو جب ہمارے وقت کے امام آئیں گے وہ بھی ہم سے مدد طلب کریں گے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی چیزوں میں ہم اتنے کھو جائیں کہ ہم ہماری زندگی کا ہدف بھول جائیں. بس اسی لیے ہم دعائے غریق پڑھتے زیادہ سے زیادہ کہ اللہ اس وقت پہ ہم کو ہمارے امام کے مددگاروں میں شمار کرنا. بالکل بالکل ٹھیک. سسٹر, جس طرح سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام نے ان سے نصرت طلب کی تو انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے مدد نہیں کی. تو جب انہوں نے امام کو منع کر دیا تو امام کا کیا ری ایکشن رہا, یا امام نے پھر ان سے کیا کہا؟ دیکھیں, مولا نے جب مدد کے لیے پکارا تھا تو اٹ واز ناٹ کہ امام کو یعنی اس طرح سے ان کو چاہیے تھے, یہ صرف ایک حجت تمام کرنی تھی
کل کو فورس یہ نہیں تھا, فورس تو بالکل بھی نہیں تھا کسی کو, بیکاز امام کا یہ اپنے آپ میں یہ امام کا جو بار بار مولا جو بیان کر رہے تھے کہ اب بھی چلے جاؤ, کبھی اولاد عقیل سے کہا کہ چلے جاؤ, کبھی چراغ بجھا کے کہا, تو امام جیسے دعوت دے رہے ویسے امام ان کو حجت یعنی بیعت ہونے کے بعد امام ان کو آزاد بھی کر دیتے کہ یہ تیرا امتحان ختم ہو گیا. جی, یعنی امام کی کال پہ لبیک کہہ دیا, سو یو ایکسیپٹیڈ, یو پاس ان دا ایگزامینیشن. اس کے بعد مولا ان کو آزاد بھی کر دیتے کہ ٹھیک ہے اب تو جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے, میں اپنی بیعت تجھ سے اٹھا لیتا ہوں. مگر یہ ایک امتحان کی گھڑی تھی اور ایک حجت تمام کرنا تھا, کل کو یہ نہ کہے کہ مولا نے ہم کو بتایا نہیں تھا. سو آف کورس یہ پورے سفر میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو امام نے کنونس تو کیا ہو مگر فورس نہیں کیا. یہ دونوں بھائی بھی تھے تو مولا نے ان کو یہی کہا کہ اوکے اگر تم نہیں آنا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی. بس مولا کا کہنا اتنا تھا کہ اتنا دور چلے جاؤ کہ میری حلمن کی صدا نہ پہنچے. یعنی ایک دو چیز ہے اس کے اندر, دو چیز کھل کر آتی ہے. ایک مولا کا یہ کہنا کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے سپورٹ نہیں کرتے ایکسیپٹیبل, بٹ میرے دشمن کو مت سپورٹ کرنا. جی, اینڈ دیٹ از بیٹر فار یو. اور سیکنڈ امام یہ کہتے کہ اتنا دور چلے جاؤ ان حدوں سے کہ میری حلمن کی صدا, یعنی جو روز عاشور امام بیان کرے گے, مولا کہتے وہ صدا استغاثہ تمہارے کانوں پہ نہ پہنچے, بیکاز اس کے بعد وہ واجب ہو جاتا ہے. اچھا, امام ابھی امام ایک انویٹیشن دے رہے اور وہ امام پکار رہے ہیں, ندا دے رہے, تو امام کی آواز پہ لبیک کہنا یہ شاید لازم ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کوئی جواب نہ دے تو مولا خود اس کا رپلائی کرتے کہ اگر وہ آواز سننے کے بعد بھی تو نہ آئے تو پھر ویسا بندہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو یہاں پہ ابھی چانس ہے توبہ کا, جی, ریورٹ ہونے کا, بٹ وہ صدا استغاثہ کے بعد پھر پلٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا. یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے سلسلے پر اگر ہم نظر ڈالیں, جو مدینہ سے لے کر کربلا تک کا یہ جو جرنی ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کس قدر امتحان تھا. ایک طرف دنیا ہے, ایک طرف امام ہے, ایک طرف آپ کی آخرت سنور جائے گی, لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ دنیا پرست ہو چکے تھے. وہیں اگر کرنٹ سینیریو پہ بھی ہم نظر ڈالیں تو آج بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہم اپنے ہدف سے بھٹک تو نہیں گئے ہیں. تو اگر یہ سفر کو آگے لے کر جائے, اور ہم دیکھ رہے کہ یہ سفر کافی زیادہ انپریڈکٹیبل رہا ہے. کہیں پہ امام کی ملاقات ہوتی ہے جناب زہیر سے, کہیں پہ جناب وہب سے, کوئی ان کا ساتھ دیتا ہے, کوئی منع کر دیتا ہے, کوئی چاہتا ہے کہ وہ امام کی مدد کرے تو کہیں کسی کے پاس امانت ہے. تب اگلی منزل کون سی رہی اس پوری جرنی میں, اور یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اب یہ اسی مقام پر جیسے شیخ صدوق کا جو نظریہ ہے کہ یہ ملاقات کے بعد ایک اور شخص تھا عبید اللہ ابن حر جوفی. تو شیخ صدوق نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ ملاقات عبید اللہ سے امام کی ہوئی منزل کتکتانہ پر, اور زیادہ تر جو دیگر ہے جو دوسرے ہسٹورینز ہیں انہوں نے اس کو قصر بنی مقاتل پر لکھا ہے, ایک منزل آگے, دیٹ از پروبیبلی 1 محرم 61 ہجری وینسڈے. اوکے, تو یہ پروبیبلی وہاں پہ جا رہا ہے. اور جو بھی منزل ہے مگر واقعہ سیم ہی ہے کہ عبید اللہ ابن حر جوفی یہ وہ شخص تھا کہ جو شیعان امام علی میں سے نہیں تھا. اچھا, چاہنے والوں میں سے نہیں تھا. یعنی یہاں پر بھی ہم ایک پیغام لے رہے, کہیں امام کسی کرسچن کو دعوت دے رہے, کہیں امام جناب زہیر کین جیسے صحابی رسول اللہ, کمپینین آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے, کہیں پہ امام ایسے شخص کو دعوت دے رہے جو امام آلریڈی جانتے ہیں کہ یہ نہیں آنے والا ہے, علم امامت سے جانتے کہ نہیں آنے والا ہے, پھر بھی امام حجت تمام کرے کہ کسی کے لیے راہ فرار نہ رہے یا کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے. تو یہ شخص صفین میں مولا علی کا اپوننٹ تھا, اپوزٹ پارٹی میں تھا, شیعہ نے علی میں اس کا شمار ہوتا بھی نہیں تھا, بٹ خیر مسلمان تھا, اینڈ ہی واز کوائٹ اے بریو پرسن. تو ان سے بھی نصرت طلب کی گئی. ہاں, یہاں پر واقعہ اس طرح ہے کہ مولا نے جب دیکھا کہ کچھ دوری پر, یعنی جہاں پہ امام کا خیمہ اور امام کا جو لوگ تھے وہاں سے کچھ دوری پر ایک خیمہ نظر آیا, اس خیمے کے باہر ایک گھوڑا نظر آیا, تو امام نے انکوائر کیا کہ یہ یہاں کون ہے. جی, تو مولا کو پتہ چلا یہ عبید اللہ ابن حر جوفی ہے. تو امام نے اپنے طرف سے حجاج ابن مسروق
مؤذن امام حسین کے ساتھ جو مؤذن کربلا میں تھے، امام نے ان کو اپنی طرف سے ریپریزنٹیٹیو بنا کے بھیجا کہ ان سے جا کے کہو کہ مولا تم کو بلا رہے ہیں، کم اینڈ ایٹ لیسٹ میٹ می، جی تو میری ملاقات کو آئے. تو حجاج جاتے ہیں، سلام کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے امام حسین کی طرف سے تحفہ اور ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں، عزت لے کر آیا ہوں. دا وے ہی از پریزنٹنگ دا ہول ایشو کہ میں تمہارے لیے ایک ہدیہ اور ایک ایسی نیوز لے کر آیا ہوں جو تم کو صاحب عزت بنا دے گا. اور یہ آلریڈی جانتا تھا کہ امام سفر میں ہے، بیکاز ہی واز کمنگ فرام کوفہ، سارے حال پتا تھے، اس کو سب کچھ پتا تھا. جی. تو اس نے جب حجاج کو دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے امام حسین کا کوئی گفٹ بھی نہیں چاہیے اور مجھے وہ خوشخبری بھی نہیں چاہیے. اچھا، جاننا تک نہیں چاہتے. ہاں، بیکاز ہی ہیڈ دیٹ رف ایسٹیمیشن، آئیڈیا تھی کہ ہونے کیا والا ہے. جی. تو حجاج نے کہا میں تیرے لیے عزت کا سبب لے کر آیا ہوں. اس نے کہا کیا ہے؟ تو کہا کہ مولا تجھے نصرت کو بلا رہے. تو اس نے کہا میں ابھی کوفے سے آ رہا ہوں اور میں کوفے سے نکلا ہی اسی لیے تھا کہ امام حسین سے سامنا نہ ہو. اسے بیکاز اس کو کیا نیوز تھی کہ مولا کوفہ آ رہے ہیں. دس واز واٹ واز نون بائی ادرز کہ مولا تو کوفہ آ رہے ہیں اور سارے کوفے والے اسی انتظار میں تھے کہ مولا کوفہ آ رہے ہیں. تو کہا کہ میں امام کا سامنا نہ ہوں اور امام کی مدد نہیں کرنی پڑے اور امام کے خلاف بھی نہیں جانا پڑے، اس لیے تو میں کوفے سے نکل آیا. اس طرح کی بھی سوچ تھی لوگوں کی. تو اب تم مجھے کہاں امام کے پاس لے کے جا رہے ہو؟ تو کہا مولا کی نصرت کر، صاحب عزت بن جائے گا. تو کہتے ہیں بچوں گا تو عزت ملے گی نا. مجھے پتا ہے، میں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا، یعنی بائی دیٹ ٹائم 30 محرم یا 30 ذی الحج یا 1 محرم، کہ اتنا کثیر لشکر ابن زیاد ریڈی کر چکا تھا. مور دین لائک اراؤنڈ 10,000 کا لشکر ریڈی ہو چکا تھا. تو کہتے ہیں میں نے اتنا کثیر لشکر دیکھا، ایسے اسلحے بند لوگوں کو دیکھا، مولا کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور نہ ان کے ساتھیوں کا، تو مجھے مرنا نہیں ہے. اس نے کہا کہ مولا کو کہہ دو کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتا ہوں. دس واز اے ویری بلنٹ ریپلائی. وقت کے امام کو یعنی میں ملنا ہی نہیں چاہتا ہوں، ملوں گا تو کوئی بات ہوگی. یہاں پہ جناب زہیر سے کمپیئر کر سکتے. جناب زہیر نے ہیزیٹیٹ کیا تھا، بٹ دین ہی سیڈ کہ نہیں، ایٹ لیسٹ امام سے مل تو لوں، منع کیا کر، بعد میں کوئی ایکسکیوز دے دوں گا بٹ ملاقات تو کر لوں. اس نے ملنے سے منع کر دیا. اور کرم مولا کا یہ تھا کہ مولا خود چل کر آئے اس سے ملاقات کرنے. ہاں، جب حجاج نے جا کے جناب حجاج نے کہا کہ مولا وہ تو یہ جواب دے رہا ہے، تو مولا نے کہا کہ میں خود اس سے بات کروں گا، شاید میرے بولنے پہ پلٹ آئے. یعنی اس قدر امام نے کوشش کی ہے لوگوں میں ایک بار پھر سے لوگوں کو غلط راہ سے پلٹا کر لانے کی یا حجت تمام کرنے کی. کافی، یعنی یہ جو کنورزیشن ہے نا امام حسین کا عبید اللہ سے، یہ کافی ڈیٹیلڈ میں بکس میں ملتا ہے. ہم اس کو تھوڑا شارٹ لے رہے ہیں مگر کافی ڈیٹیلڈ ہے کہ مولا نے کس طرح سے اس کو کنونس کرنا چاہا. کیا کنورزیشن رہا ہوگا؟ دیٹ واز ناٹ اے فورس. ایک چیز ذہن میں رہے کہ امام نے اس کو فورس نہیں کیا، امام اس کو کنونس کر رہے. اچھا، یہ خود عبید اللہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ مولا جب ملنے آئے ان کی پرسنالٹی اتنی حسین اور اتنی اٹریکٹیو تھی، اور جس انداز میں مولا گفتگو کر رہے تھے نا، کہتا ہے کہ ایک لمحے کو تو میرا دل بھی پگھل گیا اور میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے مولا کے پاس جانا چاہیے، بٹ دا سیم تھنگ کہ میں مر جاؤں گا تو میں اپنی جان بچانے کے لیے امام کے ساتھ نہیں گیا. امام نے اس کو بہت سارے آپشنز دیے، بہت سارے امام نے حجتیں اس کے سامنے پیش کی، بٹ وہ نہیں مانا. اور جب نہیں مانا تو مولا نے کہا دیٹس اوکے، یعنی اب اگر تو نہیں آنا چاہتا. اس نے کہا کہ مولا میں کیا کروں، مطلب مجھے دنیا اتنی پیاری ہے، جان اتنی پیاری ہے کہ میں چاہ کر بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. مولا نے کہا کہ عبید اللہ ابن حر، کیا تو یہ نہیں سمجھتا کہ تو نے پاسٹ میں بہت غلطیاں کی ہے؟ اینڈ ہی نیو دیٹ. جی، امام یاد دلا رہے ہیں، صفین یاد دلا رہے جی، کہ صفین میں تو نے جو حق پر تھا اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور ایک بار پھر وہی ہو رہا ہے، پھر وہی ریپیٹ ہو رہی ہے. ہاں، تو مولا اس کو یاد دلا رہے کہ جو غلطیاں تو پاسٹ میں کر چکا ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ اب تجھے اس کی توبہ کر لینی چاہیے. تو اس نے کہا مولا میرے لیے توبہ ہے. تو امام نے کہا تب امام کا ساتھ نہیں دیا تھا، آج امام کا ساتھ دے دے، توبہ ہو جائے گی، توابین میں شمار ہو جائے گا. سو دیر از اے آپشن فار یو نا کہ تو توبہ کر کے ہمارے پاس آ جاتا. صفین کا، ہاں، صفین والی بات کور اپ ہو جائے گی. تو اس نے پھر وہی کہا کہ نہیں، آئی ایم سو سوری. پھر وہ کہتا ہے کہ مولا مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ مجھ تک آئے، آپ ایک کام کریں، میرا گھوڑا لے جاؤ. اور اس کی ہارس کا نام ملتا ہے ملحق یا ملحقہ.
اور وہ کہتا ہے کہ مولا میرا یہ گھوڑا ایسا ہے نا کہ میں کوئی جنگ میں گیا اور اس کے ساتھ اور میں کبھی ہارا نہیں, اور جس نے بھی میرا ہارس بیٹھا یہ اتنا لکی گھوڑا ہے کہ جو کام کے لیے یوز کرتے اس کو مل جاتا ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے, وہ فتح ہو جاتا ہے. See, this shows the mentality. And the excuses. The lame excuses. یعنی جب تم خود بول رہے ہو کہ مولا میرے گھوڑے پہ بیٹھنے والا کامیاب ہوتا ہے تو تم خود اس پہ سوار ہو کے آ جاؤ. بالکل. اور کچھ ہسٹورینس نے لکھا ہے کہ اس نے اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار دونوں مولا کو پیش کی, اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام ڈس اپوائنٹ ہوئے, یا مے بی ناٹ بیکاز دیٹ واز ایکسپیکٹڈ, آئی ڈونٹ نو, مگر مولا نے یہ کہا کہ نہ مجھے تیرا گھوڑا چاہیے, نہ تیری تلوار چاہیے, نہ تو چاہیے. میں نے تیرے توبہ کا راستہ کھولا تھا, میں نے تجھے جنتی بنانے کا ایک پیغام لایا تھا, بٹ اٹس اپ ٹو یو. کوئی فورس نہیں ہے. مولا نے کہا ٹھیک ہے مجھے گھوڑا تو نہیں چاہیے, اگر تجھے آنا ہے تو ٹھیک, ورنہ آئی ڈونٹ ایون نیڈ یو, میرے پاس بڑے وفادار ہیں. اور مولا وہاں سے واپس آ گئے. بہت ہی افسوس ہوتا ہے سسٹر یہ جان کر کہ امام حسین علیہ السلام کسی کے پاس چل کر خود جائیں, پورا ماجرا بیان کرے, لیکن پھر بھی انسان دنیا پرستی کے لیے لوٹ کر نہیں آئے. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے امام کو منع کر دیا, تو اب اگر آگے کی لائف پر ان کی نظر ڈالیں تو ابن حر جوفی کا انجام کیا ہوا؟ ابن حر جوفی کبھی کسی کا وفادار نہیں تھا. دیکھیں یہ جو امام سے وفا نہیں کرتا وہ کسی سے وفا نہیں ہو سکتا. بالکل. اور جو مقصد تھا, جیسے اگر آپ کے ذہن میں ہو, اور بے شک ہمارے ویورز بھی جانتے کہ عمر سعد ملعون نے بھی کہا تھا کہ مولا میں آپ کو سپورٹ تو کرنا چاہتا ہوں, بٹ اگر میں آپ کے پاس آ گیا تو میری ملک رہ کی گورنری چلی جائے گی, جو اسے کبھی نہیں ملی. تو امام حسین نے تبھی کہا تھا نا کہ ملک رہ کی گورنری تو چھوڑ, تجھے وہاں کا ایک گندم بھی نہیں ملے گا. تو جو ریزن سے تم امام کو چھوڑتے ہو وہ کام کبھی نہیں ہونے والا ہے. تو یہ بھی وہی چاہتا تھا کہ میری جان بچ جائے, یا مے بی جو بھی اس کے اور بھی ریزنز تھے. تو یہ یہاں سے چلا, اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس ڈیسیشن کو ریگریٹ کیا, بہت ریگریٹ کیا, اور مجھے بار بار, یعنی کہتے ہیں نفس کوس رہا تھا, اس کا نفس اندر سے اس کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ دس واز دا رانگ ڈیسیشن, امام سے ایسا نہیں کہنا تھا, تجھے مولا کو سپورٹ کرنا تھا. تو مولا حسین کی شہادت کے بعد وہ خود کہتا ہے کہ میں رویا, جو بھی تھا وہ رویا یا نہیں رویا یا ریگریٹ کیا. اور اسی لیے یہ جو اس کا گلٹ تھا اس کو فنش کرنے کے لیے وہ جناب مختار سے ہاتھ ملا لیتا ہے. اوکے. اور بعد میں جب یہ جو ریولیوشن ہوتا ہے, جو اپرائزنگ آف جناب مختار ہے, انتقام مولا حسین کی شہادت کا, تو یہ ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ میں اب امام کا سپورٹ تو نہیں کیا, مگر میں آپ کا سپورٹ کروں گا اور دشمنوں سے امام حسین کے خون کا انتقام لوں گا. یہاں پر جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے جناب مختار کو وارن کیا تھا کہ مختار دس از ناٹ دا رائٹ پرسن, یہ وفادار نہیں ہے, اور یہ کبھی بھی دھوکہ دے گا, دھوکہ تو دے گا بٹ یہ دشمن سے مل جائے گا اور ہماری باتیں جا کے بتا دے گا. تو اس کو اپنا ایک کانفیڈینشیل پرسن نہیں انکلوڈ کرتے. تو جناب مختار نے کہا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں, بٹ اب جب آیا ہے اور اس کی فطرت ہے پیسہ, اس کو اگر تم دیتے رہو گے نا تو یہ شاید ہمارے ساتھ شاید وفا کرے پیسوں کی خاطر. جی یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ذہن میں آتی ہے, حب دنیا راس و کل خطیت, تمام برائی کی جڑ دنیا کی, مال کی محبت, دنیا کی محبت. بالکل. تو اب جب مولا سے وفا نہیں کی اور کہتا ہے کہ میں تو رویا بھی اس بات پر اور میں نے ریگریٹ کیا اور اسی لیے میں توابین میں آ گیا, بٹ دین واٹ ہیپنس کہ جیسا ان کا اندازہ تھا جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کا وہی ہوتا ہے. یعنی ہی اسٹارٹیڈ ڈیمانڈنگ کہ مجھے اتنا پیسہ دو, مجھے بیت المال میں سے اتنا ٹیکس دو, میں اتنا بڑا کمانڈر ہوں, میں اتنا بریو ہوں. تو تھوڑا جناب ابراہیم جو عدالت ہے, آف کورس یہ مولا علی کے چاہنے والے, تو عدالت سے جتنا دے سکتے تھے دیا. جب اس نے اور ڈیمانڈ کیا تو انہوں نے اپنے پرسنل پاکٹ سے بھی دیا کہ بیت المال سے تو نہیں دے سکتے, بٹ تھوڑا اپنی طرف سے بھی دے دیا کہ بیٹھا رہے, بٹ اسٹل ہی ڈیمانڈیڈ. اور جب اس کی ضرورت نہیں پوری ہوئی تو وہ آل زبیر سے جا کے ہاتھ ملا دیا, پلٹ جاتا ہے, پھر پلٹ گیا. نہ مولا علی کو سپورٹ کیا, نہ امام حسین کو سپورٹ کیا, نہ جناب مختار کو سپورٹ کیا. انجام برے کا برا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, تم دیکھو اب اس کا انجام کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب مصعب ابن زبیر سے یہ ہاتھ ملا لیتا ہے تو مصعب بھی اس کی فطرت سے واقف تھا,
اور وہ بھی جانتا تھا کہ جو فرزند رسول فرزند فاطمہ زہرا کا نہ ہو سکا وہ مجھ سے کیا وفا کرے گا. بالکل. تو مصعب نے تھوڑے ٹائم تو اپنے ساتھ رکھا, پھر اس کو جیل میں ڈال دیا, اس کو زندان میں ڈال دیا کہ اس سے پہلے, یعنی دیکھیے اٹ از اے وار. اب وار فیز ہے, ہونا کیا تھا کہ کل کو اگر اس کو کوئی اور زیادہ پیسے دیتا تو یہ یہاں کے پورے پلانز جا کے بتا دیتا. ٹرسٹ وردی پرسن نہیں تھا. تو مصعب نے کہا یہ دھوکہ دے, اس سے پہلے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, اس کو زندان میں بند کروا دو. اس طرح کا انجام ہوا ان کا کچھ اس طرح سے. یعنی اب وہ کچھ وقت زندان میں ہے, پھر کسی کی سفارش کسی کی رشوت سے چھوٹ تو گیا, مگر پھر اس نے ریوولٹ کیا مصعب ابن زبیر کے خلاف. اس نے کچھ لوگوں کو لیا, اس نے کہا کہ تم نے مجھے جیل میں ڈالا تھا, اب میں تم کو یہ سزا دوں گا. اگر ان کی فطرت پر نظر ڈالے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی, اپنے خود کے ساتھ نہیں کی, خود کے ساتھ بھی نہیں کی. اور پھر یعنی جب اس نے ریوولٹ کیا تو ظاہر سی بات ہے سامنے اتنا بڑا پاورفل آرمی ہے تو یہ کچھ کر نہ سکا. اور اس سے پہلے کہ یہ آل زبیر کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا, اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا. ایز پر روایت جو بکس کے اندر ہسٹری میں ملتا ہے کہ اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا, یہ دریائے فرات میں یہ کہہ کے گر گیا کہ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے ذلت سے قتل کرے میں خود اپنے آپ کو فنش کر دیتا ہوں. تو یہ سوسائڈ والی موت بہتر تھی یا کربلا میں زندہ ہو جانا. یعنی وہ شہادت کیا تھی, زندہ جاوید ہو جاتا. قرآن کہتا ہے نا کہ جو راہ خدا میں شہید ہو گیا اس کو مردہ مت کہو, وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہا ہے. یہ تو قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وہ مقام ہی الگ ہوتا, وہ مقام الگ ہے. تو اگر وہ مولا کو سپورٹ کرتا تو آج یہاں پر یعنی ان کا بھی نام لیا جاتا اور نہ کہ وہ ملعون کہلاتا. بالکل ٹھیک. سسٹر جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں تمام کریں گے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. ویورز, آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر آج کے ایپیسوڈ پر ہم نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صراط المستقیم پر رہنا اور اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں سے دور کرنا کتنا ضروری ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جب ہمارے وقت کے حسین آئے, امام زمانہ جب ہمیں بلائیں, تو ہم ان دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے دل سے دنیا کو نکال کر مخلص طور پر امام کی نصرت کر سکے, امام کی مدد کر سکے. تو آئیے آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم تمام کرتے ہیں دعائے غریب کے ساتھ. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبِ علی دینے. اور پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھی راہ پر رکھے تاکہ ہم ہمارے وقت کے حسین کے کام آ سکیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.